अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है बिखरे ख्वाब। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। चले जी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। नहीं अम्मा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ये पतली फीकी पीली दाल नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं। आयरा ने दिल से दाल से भरी प्लेट और रोटियों की चंगेर पीछे हटाते हुए मुंह बसोरा। खा ले आयजा, क्यों मेरे लिए आजमाइश खड़ी करती है। देख तेरा अब्बा कोई ज़मींदार नहीं है, सब्जी की छोटी सी दुकान है। ऊपर से तुम 5 बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी। अब इतने बड़े कुंबे के लिए रोज़ रोज़ मुर्गा मुसलम पकने से तो रहा। तो कुछ भी कर ले, आज तो तुझे इस दाल से ही रोटी खानी पड़ेगी। सोबिया बेगम ने गुस्से से इसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, गलती हो गई मुझसे जो भटक कर तेरे घर आ गई। पता नहीं मेरी किस्मत में इस घर की दीवारों से सर टकराना क्यों लिखा है, वरना मेरे जैसी लड़कियां तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा हो ही नहीं होती। वो तो अंग्रेज़ों के चहचहाते देश की शहज़ादियाँ होती हैं जो अपनी मर्ज़ी से आज़ादी के साथ बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारती हैं, और एक मैं हूँ कि 2 कमरे के टूटे-फूटे मकान में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाने को भी तरसती हूँ। आयदा ने बढ़ाई हुई आवाज़ में शिकवा किया, हज़ारों से अच्छे हैं, कम से कम 2 वक़्त की रोटी तो नसीब है ना। और देख अपनी चिट्टी चमड़ी पर इतना गुरूर ना कर, इसने तो मिट्टी में मिल जाना है। सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजारेगी तो खुद ही सुखी रहेगी और नासर को भी सुखी रखेगी। एक बात याद रखना, कभी रज़ाक की न कदरी न करना, न रिज़्क़ की न कदरी न करना, वरना देने वाला अगर गज़बनाक हो जाए तो इसी रिज़्क़ के पीछे रोल देता है। सोबिया बीबी का लहजा दबंग था। देख अम्मा, मेरे सामने नासर का नाम ही ना ले। वो सिर्फ मेरी खाला का बेटा है और तेरा भांजा है। ना तो मैं बचपन की मंगनी को मानती हूँ और ना ही वो मेरे मियार पर पूरा उतरता है। दुबले पतले नरम दिल से नासर का सरापा इसकी नज़रों के सामने लहराया तो वो नाक चढ़ाते हुए हफ्गी से गोया, हुई अपनी बकवास बंद कर आयजा, क्या कमी है नासर में, अपना मकान है, मोटरसाइकिल की बड़ा शॉप है, मेहनती लड़का है, तुझे रानी बनाकर रखेगा। तू जैसी बददिमाग कुड़ी के साथ और किसी का गुजारा होना भी नहीं है। अब ज़्यादा टट्टर मत कर, रोटी खा ले। सोबिया बीबी ने चंगेर को आयदा की तरफ खिसकाया, मुझे इससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि मुझे पाकिस्तान में शादी करनी ही नहीं है। मैं तो किसी ऐसे बंदे से शादी करूँगी जो पढ़ा लिखा हो, फर अंग्रेज़ी बोलता हो और मुझे पता हो कि इस शहर में इस मुल्क से ही दूर ले जाए, वैसे देश ले जाए जहाँ मेरे जैसी शहजादियाँ बसती हों, मेरी ख्वाहिश मुँह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती हो। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं, बस ऐश करूं, सिर्फ ऐश। आयदा ने आंखें मिचते हुए चटखारा लिया, दफ़ा हो, तुझे रोटी खानी ही नहीं है, मैं ही पागल हूँ जो तेरी मिन्नत कर रही हूँ। सुबिया बीबी ने रोटी और दाल उठाते हुए जल कर कहा, और हाँ, जब भूख लगी तो यही दाल रोटी खा लेना, नहीं रोटी पकाकर आटा ज़ाया ना करना। सुबिया बीबी दरवाजे के पास रुक कर आयदा से मुहातब हुई, जिसने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। वो जानती थी कि वो तो 3 घंटे भूख बर्दाश्त करने के बाद आयदा ने मजबूर होकर दाल से ही पेट भरना है। पता नहीं इस लड़की को अक्ल कब आएगी। अपने सर पर हाथ मारती हुई दरवाज़ा बंद करके चली गई। वाह नादो, तेरी साथ मिठाई तो बड़े मज़ेदार लेकर आई है, अब मैं जाते हुए अपने साथ घर लेकर जाऊंगी। आयदा ने नरम नरम गुलाब जामुन मुंह में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ले जाना, मिठाई तुमसे अच्छी थोड़ी है, बल्कि फल भी ले जाना। मेरी सास फलों का टोकरा भी तो लेकर आई हैं, नादो ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई तेरी तो मौजें होंगी, अब तुझे 3rd ईयर में दाखिला लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 2 माह बाद तू ब्याह कर कनाडा चली जाएगी तो बस ऐश करना, ओ घूमना फिरना, शुक्र कर मना कि तेरी जान इस लोड शेडिंग के अज़ाब से छूट जाएगी। वैसे अपनी रिश्ते वाली से कहना कि मेरे लिए भी कोई ऐसा ही मुल्क से बाहर सेटल बंदा ढूंढ दे। मेरे लिए रिश्ता ढूंढना तो आसान ही होगा ना, जब तेरे जैसी मामूली शक्ल सूरत एक मजदूर की बेटी के लिए बाहर का रिश्ता मिल सकता है, तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल ही हो नहीं सकता। आखिरी बात दिल ही दिल में सोचते हुए इसने मुस्कुराते हुए अगला गुलाब जामुन उठाया। हाँ भाई हाँ, तेरे लिए भी कोई शहजादा ढूंढ लेते हैं, लेकिन अभी तो तुम मंगनी की रस्म के लिए लड़के वालों के घर जाने की तैयारी कर। आखिर मेरे सब पक्की और खूबसूरत सहेली है ना, ज़रा लड़के वालों पर हमारा रूप भी तो पड़ना चाहिए ना, इन्हें भी तो पता चले हमारे जाने वालों में सभी एक चांद का टुकड़ा मौजूद है। आयदा के नरम और मुलायम बेदाग चेहरे को देखते हुए नाज़ो ने फखर से कहा तो गुरूर से आयदा की गर्दन जैसे गल्फ लग गया। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं नहीं जाऊँगी तो और कौन जाएगा। आयदा तसव्वुर में अपने आप को मंगनी के दिन आदों के सरारियों की तारीफ के टोकरे में वसूल करते हुए देखने लगी। बस तू ऑटोग्राफ देने की कमी है। ब्लैक शिफॉन का सूट पहने, जिसके गले और बाजुओं पर सिल्वर लेस लगी हुई थी, वो हल्के फुल्के मेकअप समेत नक्सती तैयार थी। रेशमी बालों को एक साइड सिल्वर पेंट लगाकर दूसरी साइड पर एक ही खुला छोड़ दिया था। इतने से श्रृंगार से इसका रूप और लो देने लगा था। सिल्वर हील वाले जूते पहने वो सहूलत से इधर उधर मटरगश्त कर रही थी।
लोगों का मुड़ मुड़ कर देखना और निगाहों में छुपी सताइश इसे हवा में उड़ाती जा रही थी। ब्यूटीफुल। वो दूल्हे को गिफ्ट देने के लिए जरा सा झुकी। जब कोट पैंट पहने ड्रेस डिसेंट से दूल्हा ने होले से कहा। इसने बदक कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इसके पीछे हाली स्टेज जिसका मुंह चिढ़ा रहा था, यानी फवाद ने इसे ही मुखातिब किया था। इसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया, सर साई साई कर रहा था। वो कदरे कोने में बैठी कुर्सी की पुश्त टेक लगाए अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। इसकी दोस्तों, रिश्तेदारों और बहनों ने इसे बारहा खूबसूरत कहा था, लेकिन दिल कभी ऐसे नहीं धड़का था। फिर आज ऐसे क्या हुआ? वो किसी हदा ने सीधा पत्ते की मानंद कामती ही चली जा रही थी। आप ठीक तो हैं ना? गंभीर बात पर इसने घबरा कर आंखें खोली तो फवाद पानी का गिलास लिए इसके सामने खड़ा था। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? सब लोग क्या सोचेंगे? आयदा ने स्टेज की तरफ देखते हुए घबरा कर कहा, जहाँ सब लोग अब फोटो सेशन करवा रहे थे। लोग कुछ नहीं कहेंगे? आप गालबन नाजो की सहेली है ना? मुझे फिजा ने बताया था। इसने अपनी बहन का नाम लिया। ये नहीं, पानी पी लें, फिर आराम से बात करते हैं। फवाद के नरम लहजे पर आयदा ने झुझकते हुए पानी का गिलास थामा। मैं अपनी अम्मी से बहुत अटैच्ड हूँ, इसलिए शादी का फैसला भी उन पर छोड़ दिया है। अम्मी ने अपनी मुझे नाज़ों की तस्वीर तक नहीं दिखाई। आपको देखा तो सोचा कि आपके ज़रिए इनसे पैगाम रसानी की जाए, इसलिए आपको मुखातिब कर बैठा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप मेरे एक लफ्ज़ पर यूँ बेजान हो जाएंगे। क्या खूबसूरत चेहरों को खूबसूरत नहीं कहना चाहिए? इसका लहजा सवालिया था। वैसे भी आज तो मुझे अपने ससुराल वालों को जानने, इनको सराहने का बुरा हक है। फवाद ने इसके सारे इत्तराज़ात का जवाब ही दे डाला। नहीं, असल में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे आप इस तरह मुखातिब करेंगे। यहाँ पाकिस्तान में ऐसी बातों को मायूब समझा जाता है। वैसे भी मैंने कभी भाई और अब्बा के अलावा किसी मर्द से बात नहीं की, बस इसलिए। खैर, आप बताएं, आपको नाज़ो से क्या कहना है? मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? आयदा अब अपने आप को कंपोज कर चुकी थी, तो वापस अपनी जून में आते हुए बोली, आप इन्हें ये नंबर दे दीजिएगा। कान से कहिए, उनसे कहिएगा कि रात 10 बजे इस नंबर पर कॉल कर लें। मुझे इनसे तो ज़रूरी बात करनी है। फवाद ने इसकी तरफ कागज़ का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, और बताएं फवाद जी, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? आयदा ने कागज़ का टुकड़ा बैग में रखते हुए सवाल किया। बातों ही बातों में खाना भी लग गया। आयदा अब इसके मशागल के बारे में बात कर रही थी। प्लीज़ गिव मी अ ब्रांड ब्रेड। फवाद ने शिस्ता लहजे में आयदा के करीब पड़े नान की जानिब इशारा किया, तो वो जैसे इसके अल्फाज लहजे और अल्फाज पर विदा ही हुई थी। नहीं, नाजो की किस्मत में फवाद जैसा फरफर अंग्रेज़ी बोलने वाला शख्स हो ही नहीं सकता। ये तो मेरे ख्वाबों का शहजादा है और इसे मेरी तकदीर में ही बनना चाहिए। घर वापस आते हुए मुस्कुराते हुए सोचती रही। फिर रात के 10 बजे इसकी उंगलियों ने फवाद का दिया हुआ नंबर डायल किया था, ये इसे बताने के लिए कि नाजो को इसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। दुनिया में चमगादड़ की एक ऐसी किस्म पाई जाती है जो सोए हुए इंसानों को अपने परों से हवा दे रहे कर मधोशी की नींद सुला देती है, और जब शिकार बेसुध हो जाता है उसका होंठ चूसकर इसे मार डालती है। उफ, कैसी कैसी खतरनाक बातें सुन रही हो। जल्दी जल्दी खीरे काटो, मेरी सांस आने वाली होंगी। अभी मीठे में कस्टर्ड भी तैयार करना है। नाज़ुर ने टीवी बंद करते हुए सिस्ती से खीरे काटती आयदा को मुखातब किया। खीरे तुम काटो, कस्टर्ड मैं बना लेती हूँ। आयदा ने नाज़ो को छुरी थमाई। नहीं आयदा, तुम रहने दो, पहले ही सारा खाना तुमने तैयार किया। अब मीठा भी बनाओगी तो थक जाओगे। तुम बैठे बैठे सलाद बना लो, कस्टर्ड मैं बना लूँगी। वैसे तुम्हारी इतनी मदद करने का शुक्रिया, वरना आजकल कौन किसी के इतने काम आता है? नादो ने छुरी और प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। शुक्रिया ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं, और जब मैंने ही कहा है कस्टर्ड मैं बनाऊंगी तो फिर मैं ही बनाऊंगी। आयदा ने करे करे कुदरे रोबदार लहजे में कहा, तो नादो हंस दी। इसी वक्त शाइस्ता बेगम कमरे में दाल लटवा गई। वाह, लड़की हो तो आयदा जैसी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। अगर मेरा जवाद इतना छोटा ना होता तो मैं इसे अपनी बहू बना लेती। शाइस्ता बेगम ने आयदा को गले लगाते हुए कहा, तो वो फातिहाना अंदाज में मुस्करा कर उठी, और नाजो ने तो जैसे पस मंजर में चली गई थी। मैं तो चाहता हूँ कि एक लम्हे की भी देर ना की जाए, तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाओ, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैं अपनी अम्मी की मुखालफत नहीं कर सकता। नादो से मंगनी मेरे गले की हड्डी बन गई है, जो ना उगले बनती हैं और ना ही निकलते। फवाद ने झंझलाहट भरे अंदाज में कहा, आप शाइस्ता हाला से तो बात करें, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे पसंद भी बहुत करती हैं, चाहे तो कुछ कर देख लें। आयजा ने नज़ाकत से कहा। अम्मी अपनी असूल की बहुत पक्की हैं, वो बिना किसी वजह के मंगनी नहीं तोड़ेंगी, चाहे जो भी हो जाए। वैसे भी तुम खुद ही सोचो, हम लोगों की बिलावजह मंगनी तोड़ने का क्या जवाब देंगे? अभी मेरी छोटी बहन और भाइयों की शादियां भी होनी है, ऐसे तो मैं इनके रास्ते की रुकावट बन जाऊंगा। क्या तुम मुझे मंगनी से पहले नहीं मिल सकती थी? फवाद ने तेज लहजे में कहा। और अगर ये मंगनी टूटने की वजह कोई बन जाए तो? आयदा का अंदाज अजीब सा असरा लिए हुए था। मंगनी टूटने की वजह तो फिर कमाल हो जाए, लेकिन ये सब होगा कैसे? फवाद के लहजे में दबा दबा सा जोश उठा, तो फिर वो गौर से सुना। आपके आयदा का लहजा खटखटा था। हाँ, ये लो सारे दलाल, मैंने तो शादिया को बहुत मना किया था, मगर मैं इसने मुबासे में मेरा नाम ज़बरदस्ती लिख लिया है। अब जो भी हो तैयारी करनी है ना, इसलिए तुम्हारे पास चली है। यार को तुम मेरी पक्की सहेली हो, इस मुबासे की तैयारी तुम नहीं करवाओगी तो और कौन करवाएगा? आयदा ने इन बड़े लहजे में कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे लेकिन मुझे बताओ तो सही कि मुझे करना क्या है? नादो ने नरम लहजे में कहा। बहस का मौजू है साथ रहमत या जहमत। मैं इसके हक में दलाइल दूंगी, जबकि तुम सास की मुखालफत में दलाइल देना होंगे। ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे पास
तक موجود کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں، بس تم نے انہیں تیز لہجے میں بولنا ہے جیسے دوسری اسٹوڈنٹس بولتی ہے، اور میں ساس کے حق میں بولوں گی۔ نازو کو ساری تفصیل سمجھا کر اس نے مقابل آ کر ہی موبائل پر ریکارڈنگ کا بٹن آن کر دیا۔ ساس تو اللہ کی رحمت ہے، گھر کا سکون ہے، پھر اسے عزت دینا کیا مشکل ہے؟ عائزہ نے ابتدا کی۔ رحمت نہیں، زحمت۔ ساس تو گھر کا سکون تباہ کرنے والی ڈائن ہے، ایسی ڈائن کو عزت نہیں موت کی ضرورت ہوتی ہے، نادو نے چیخ کر کہا۔ اور پھر اگلے 15 منٹ یہ بحث زور و شور سے جاری رہی۔ میں نے تمہیں منگنی پر دیکھا تھا اور آج دیکھ رہی ہوں، بھئی اتنا حسین چہرہ دکھانے اتنی کنجوسی کیوں؟ مجھے تو جیسے ہی نادو نے فون کیا فضا آئی، میں تو سارے کام چھاڑ کر یہاں آ گئی۔ فضا گلے ملتے ہوئے عائزہ نے گرم جوشی سے کہا، ہائے اللہ باجی مذاق تو نہ کریں، آپ تو خود اتنی پیاری اتنی سونی ہیں، پھر بھی اتنے بڑے دل والی ہیں، حسین لڑکیاں تو اپنے پروں پر پانی بھی نہیں پڑنے دیتی اور آپ دوسری لڑکیوں کو اتنے کھلے دل سے تعریف کر دیتی ہیں، کمال ہے۔ فضا اچھی خاصی متاثر ہو گئی تھی، حسین کہلوانا ہر لڑکی کی کمزوری ہوتی ہے، پھر فضا کیسے ٹریپ نہ ہوتی، میں سموسے تل کر لاتی ہوں، تم دونوں باتیں کرو۔ نادو نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، ہاں بھائی آج کل تمہاری کیا مصروفیات ہیں؟ عائزہ نے فضا سے سوال کیا۔ کچھ نہیں باجی، چھٹیاں ہیں تو کھانا پینا، فلمیں گانے دیکھنا اور ڈھیر سارا سونا۔ فضا نے ایک ہی سانس میں اپنا سارا شیڈول عائزہ کے گوشگزار کر دیا۔ تمہیں گانے پسند ہیں نا، اور یہ لو میرے موبائل پر گانے سنو، میرے پاس بہت اچھی کیلکولیشن ہے، تمہیں بہت مزہ آئے گا، تم میوزک انجوائے کرو، میں ذرا نازو کو دیکھ کر آتی ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتی شائستہ بیگم کو سلام کر کے وہ تیزی سے کچن کی جانب بڑھی۔ مجھے ایسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنی جو سسرال اور ساس کی زحمت کو سمجھے، غضب خدا کا ایسے اچھے حالات ہیں اور ان کو ریکارڈ بھی کروا رکھا ہے، آپ ہمیں منگنی کا سامان واپس کر دیں، آپ کا سامان آپ تک پہنچ جائے گا۔ کمرے سے آتی تیز آوازوں پر نادو اور عائزہ کمرے میں پہنچی تو شائستہ بیگم گرج رہی تھی اور ہاجرہ بیگم ہکا بکا ان کی الزام تراشیاں سن رہی تھیں۔ لیکن بہن آخر ہوا کیا ہے، آپ سے کس نے کہا نادو ایسا سوچتی ہے؟ ہاجرہ بیگم من مناتے ہوئے بولیں، اس موبائل فون نے آپ کی بیٹی کے کرتوتوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ فضا گانے سن رہی تھی، یہ ریکارڈنگ بھی کانوں کی لسٹ میں شامل تھی جس میں آپ کی بیٹی نے اپنے گندے خیالات قید کیے تھے۔ عائزہ بھی تو اس کی سہیلی ہے، ارے جتنی اچھی خوبصورت اتنے ہی اچھے خیالات، جس گھر جائے گی اجالا کر دے گی، اور آپ کی بیٹی وہ تو کسی کے گھر کی روشنی کو بھی اندھیروں میں بدل دے۔ شائستہ بیگم کی کسی صورت چپ کرنے پر آمادہ نہیں تھی، ساتھ ہی ریکارڈنگ کو پلے بھی کر دیا۔ نازو اور عائزہ کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی، نہیں خالہ ایسا نہیں، آپ بے شک عائزہ سے پوچھ لیں، یہ تو اس کا کالج میں مقابلہ تھا، میں اسے تیاری کروا رہی تھی، یہ سب اسی نے مجھے لکھ کر دیا تھا، اور میری توبہ جو میں ایسی باتیں خیال میں بھی سوچوں، بتاؤ نا عائزہ خالہ کو یہ سب جھوٹ ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کہا۔ شائستہ بیگم کے چہرے کے تاثرات میں نرمی دیکھ کر عائزہ کی جانب گھومی، اب وہ اسے عدالت سے باعزت بری کروا سکتی تھی۔ ہاجرہ بیگم تو جیسے سکتے میں تھی، نہیں شائستہ آنٹی میں جھوٹ نہیں بول سکتی، ہمارے کالج میں کوئی مقابلہ نہیں تھا، سوری نازو تمہاری اور اپنی باتیں ڈیلیٹ کر دوں، مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا، لیکن آنٹی فضا نازو بدل گئی ہے، میں نے اسے سمجھایا تھا کہ تم تو بیاہ کر سے باہر چلی جاؤ گی، پھر اتنی نفرت کیوں؟ یہ سمجھ گئی، پلیز آنٹی آپ یہ رشتہ مت توڑیں ورنہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ عائزہ نے اب شائستہ بیگم کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ نازو بے یقینی اور شدید دکھ کے عالم میں کھڑی بس عائزہ کو دیکھتی جا رہی تھی، جو شائستہ بیگم کی نظروں میں کوئی عظیم دیوی بن بیٹھی تھی۔ نہیں عائزہ، ہم بھلا دیکھے والے تمہاری شادی کسی اجنبی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ لڑکا کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، یہ ساری باتیں جانے اور جاننے کے بغیر ہم تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی ہمارے محلے داری کا بھی تو لحاظ رکھنا ہے، اچھا نہیں تو لگتا جہاں سے نادو کا انکار ہوا ہے ہم وہاں تیری شادی کر دیں، ویسے حیرت کی بات ہے نادو جیسی پیاری بچی کا رشتہ ٹوٹ کیسے گیا؟ ہاجرہ بہن تو کچھ بتاتی ہی نہیں، صوبیہ بیوی کا قطعی لہجہ اب ہلکی سی رنجیدگی لیے ہوا تھا، میرا رشتہ خود بخود نہیں ٹوٹا، عائزہ نے جان بوجھ کر تروایا ہے۔ صوبیہ خالہ جواب دینے کے لیے منہ کھولتی ہوئی عائزہ نادو کی دھماکے دار انٹری پر جہاں کی تہاں خاموشی کھڑی رہ گئی۔ عائزہ نے صوبیہ بیوی نے بے یقینی سے عائزہ کی سمت دیکھا تو وہ ان سے نظریں بھی نہ ملا پائی، اب شرمندگی سے نادو کے منہ سے اصل قصہ سن رہی تھیں، اور تو اور عائزہ دیکھ لینا، تم کبھی خوش نہیں رہے گی یار، انسان کی خوشی بھی غم کے لحاظ میں لپیٹ کر دی جاتی ہے، اور تم بھی چمگادڑ ہے نا عائزہ، وہی چمگادڑ جو اپنے پروں کی ہوا سے اپنے شکار کو غفلت کی نیند سلا کر اس کا خون چوس لیتی ہے، فرق صرف اتنا ہے تو نے آج میرے ارمانوں کا خون چوس لیا ہے۔ آج فواد کا فون آیا تھا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اس کا کہنا تھا کہ تم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ اب وہ تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔
اس نے مجھ سے اس بات کو راز رکھنے کا وعدہ لیا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے بیچ نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نیچ نہیں ہوں جو ہونے والی بہن کو بدنامی کے اندھیروں میں دھکیل دوں۔ اس انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، تجھ سے صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ میرے حوالے سے اب تمہارے منہ سے کوئی بات نہ نکلے، ورنہ پھر میرا منہ نہ کھلنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نازو تہمکانہ انداز میں کہتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اب عائزہ محلے داروں میں اس کی ذات کے بہیے ادھیڑنے سے باز آ جائے گی، اور عائزہ وہ تو یوں خاموش تھی جیسے گونگی ہو۔ انڈرسٹینڈنگ مطلب اس کا منگیتر تجھ سے رابطے میں تھا۔ صوبیہ بی بی کی سر چلاتی ہوئی آواز صدمے سے ٹوٹ تھی۔ اب انہیں قائل کرنے کی عائزہ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ کمرے سے باہر نکلتی صوبیہ بیگم کے سست قدم اسے بتا چکے تھے۔ پلیز گیو می اے واٹر۔ میگزین کے چکنے صفحے پر کینیڈا کے دلکش مناظرہ دیکھتے وہ اماں سے مخاطب ہوئی۔ اس کے قریب ہی پیڑھی پر بیٹھا اسکول کا کام کر رہا تھا۔ امی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دے، عائزہ نے کہا۔ نہیں، آپ نے کچھ اور کہا تھا، حماد نے سر کھنچایا۔ اوہ، کہیں کہ میں نے یہی کہا تھا، لیکن انگلش میں کہا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ تمہاری بہن اب انگریزی کے ملک چلی جائے گی، اب وہاں جا کر وہ تو بات نہیں ہو سکتی نا، انگریزی میں گٹ پٹ کروں گی تو بات بنے گی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے انگریزی میں بات کیا کروں، میری بھی پریکٹس ہو جائے گی اور تمہاری انگریزی بھی اچھی ہو جائے گی، اور تمہیں بھی تو پڑھ لکھ کر کینیڈا ہی شفٹ ہو جانا ہے۔ اس لیے ابھی سے انگریزی سیکھ لو، اچھا رہے گا۔ عائزہ کا لہجہ فخر اور غرور سے چور تھا۔ نہ بھائی نہ، مجھے کینیڈا نہیں جانا، میرے سارے دوست یار تو یہاں ہیں، میں وہاں جا کر کس کے ساتھ کھیلوں گا؟ حماد نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ارے بے وقوف، وہاں کینیڈا میں تو کسی دوست یار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اتنی پیاری سڑکیں، پارک اور سینمے ہیں، بس تو وہ جنت ہے۔ ویسے بھی تجھے ابھی تھوڑا جانا ہے، بڑا ہوگا پڑھے لکھے گا تب ہی جائے گا نا۔ عائزہ نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ چل چھوڑ یہ سب، دیکھ کیسا ہوگا میرا کینیڈا۔ عائزہ نے میگزین کا رخ اس کی طرف کیا تو کچھ دیر کے لیے وہ بھی ٹرانس میں آ گیا۔ جس وقت صوبیہ بی بی بڑی سی چادر لینے لپیٹے گھر میں داخل ہوئیں، وہ دونوں بہن بھائی بھی ذوق و شوق سے میگزین کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ ابا اماں آ گئیں۔ اماں دیکھو نا، کینیڈا کتنا پیارا ہے، میں بھی تو کینیڈا جاؤں گا، حماد نے شوق کے عالم میں کہا تو چادر کو تہہ لگائی صوبیہ بی بی کے ہاتھ رک گئے۔ چپ کر، کوئی کہیں نہیں جا رہا، تو جا فریج سے مجھے ٹھنڈا پانی لا کر دے، پیاس سے حلق خشک ہو گیا ہے، بی بی نے درشتی انداز میں کہا۔ تو بیٹھ حماد، پانی میں لاتی ہوں۔ عائزہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ نہیں، مجھے تیرے ہاتھ سے پانی جیسی نعمت نہیں پینی، جا پانی تو لے کر آ۔ اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو تیری شادی ہے، تیاری کر لے، اور ہاں، نکاح اسی جمعے ہوگا۔ فواد کو تیرے کاغذات بھی بنوانے ہیں، اور میں نے نازو کا رشتہ ناصر سے طے کروا دیا ہے، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس کی رخصتی ہے، اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لینا تاکہ تیری زندگی میں دکھ بسیرا نہ کر لیں۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتی صوبیہ بی بی کے لہجے میں تھکن ہی تھکن تھی۔ آخر عائزہ ان کی بیٹی تھی، لاکھ ناراضی سہی، وہ دل سے تو یہی چاہتی تھی نا کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، لا تو ذرا تیری نظر اتار دوں۔ شائستہ بیگم نے اس کے اوپر سے لال مرچیں وارتے ہوئے کہا۔ اماں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں اور خوبصورت بھی ہوں، بہو کے آنے سے تو مجھے بھول ہی گئی ہیں۔ عائزہ کے سجے سنورے روپ کو دیکھتے فواد نے ماں سے شکوہ کیا۔ ارے کیسی باتیں کر رہا ہے، ادھر آ، تیری نظر بھی اتار دوں، اور ہاں ذرا جلدی آ جانا، ابھی بہو کے جوتے اور زیورات کی پیکنگ کرنی ہے، اور فواد باہر آ جاتے ہیں۔ تم نے مجھے 4 لاکھ روپے بھجوانا ہے، شادی پر قرض لیا تھا تبھی تو اتنے دھوم دھام سے میں وہ قرض اتار لوں، پھر فضا کے لیے جہیز اکٹھا کرنا ہے۔ اتر عائزہ، اپنی ماں کو میرا سلام کہنا، اس سے کہنا کسی دن ہمارے گھر کا چکر بھی لگا لے، پرسوں تم نے کینیڈا چلے جانا ہے، پھر تو ملاقات کے لیے کوئی بہانہ بھی نہ رہ جانا۔ شائستہ بیگم نے فوٹو کے سر سے مرچیں وارتے ہوئے کہا۔ تو نے نہ تو نازو سے معافی بھی مانگی، حالانکہ تجھے کتنا سمجھایا۔ خیر، اللہ نے اس کے نصیب بھی بڑے اچھے جگائے ہیں، ناصر نے اسلام آباد میں دکان خرید لی ہے، اب وہ سبھی اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں، میں نے تیری طرف سے معافی مانگی تھی، اس نے ہنستے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا، وہ بہت خوش ہے، بہت خوش۔ صوفیہ بی بی دل سے مطمئن تھیں۔ اوہ ہو اماں، تو کیا نازو نازو کرتی جا رہی ہے، فواد نے اس سے معافی مانگ تو لی تھی، ویسے بھی فواد جیسا انسان میری جیسی فیشنیبل اور پردے کی لڑکی کے لیے قابل تھا۔ اس کا میرا جوڑ تھا تو یہ سب کچھ ہوا نا۔
تو مجھے یہ بتا کہ کھانے میں کیا بنا ہے؟ عائدہ نے لاڈ سے پوچھا۔ مرغی بنائی ہے اور دہی بلے بھی ہیں، کہو تو روٹی ڈال دوں؟ صوبیہ بی بی کھڑے ہوتے ہوئے بولیں، اوہ ہو اماں، تیرا داماد انگریز ہے، انگریزی سے پاکستانی کھانا کھانا پسند آئے گا، وہ تو برگر کھانے کا شوقین ہے، ابا سے بول KFC لیتا آئے، پرسوں فواد مجھے KFC لے کر گیا تھا، کیا مزے کا برگر تھا۔ سچ یہ انگریزی کھانے بھی نا، یہ لے ابا کو فون ملا دے، وہ بات کر لیں۔ عائدہ نے اپنا موبائل صوبیہ بی بی کی طرف بڑھایا جیسے ہی انہوں نے تقریباً کھینچ لیا تھا۔ ویلکم ٹو کینیڈا فواد، یہ بھابی جی ہیں، نام بر نام بھابی جی۔ گھنی داڑھی مونچھ والے آدمی نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا تو وہ تھوڑا ڈر کر فواد کے لمبے چوڑے وجود کی اوٹ میں ہو گئی۔ ڈرو نہیں عائدہ، یہ بلکس بھر ہیں، ہمارے ساتھ گھر شیئر کرتے ہیں، سکھ ہیں اور بہت اچھے بھی ہیں، یہاں کینیڈا میں ہمیں اکٹھے رہنے کے کئی سال ہو گئے ہیں، ان کے 2 پیارے بچے بھی ہیں، ابھی تو بھابھی اور وہ بچے چھٹیاں منانے بھابھی کی بہن کی طرف گئے ہیں، وہ آئیں گے تو تمہیں ملوا دوں گا، تمہیں یقیناً اچھا لگے گا۔ فواد نے تفصیل سے سمجھایا تو انہوں نے جھجکتے ہوئے دعویٰ کیا۔ بلکس خبر انہیں ٹیکسی میں بٹھا کر خود واپس جا چکے تھے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی وہ جیسے چابی سے بولنے والی گڑیا بن گئی۔ ہائے اللہ جی، یہاں کی سڑکیں کتنی پیاری ہیں، اف اللہ، عمارتیں تو دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں، ہائے فواد، میں بھی ان گپوں کی طرح پینٹ شرٹ پہنا کروں گی۔ عائدہ کا جوش ٹیکسی کی رفتار کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور فواد مسکرا کر اس کی باتوں کے جواب میں بس سر ہلائے جا رہا تھا، وہ اسے بولنے کا موقع ہی کہاں دے رہی تھی۔ گھر تک پہنچنے سے پہلے اس کی آنکھوں نے ڈھیر سارے سپنے بن لیے تھے اور امی کا رنگ گھر میں دھڑام سے ڈھہ گیا تھا۔ یہ ہمارا گھر ہے۔ فواد نے دروازہ کھولا تو وہ مٹھی میں بھینچے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ گھر تو نہیں تھا، یہ شاید مرغیوں کا کوئی ڈربہ تھا جسے لمبائی چوڑائی اور اونچائی میں تھوڑا بڑھا دیا گیا تھا۔ ایک سائڈ پر کچن کاؤنٹر تھا اور ایک کونے میں بڑا سا میٹر اے میٹرس اور ایک طرف چھوٹا سا اٹیچ باتھ روم تھا، اور بس میٹرس کے اوپر لگی لکڑی کی 2 برتھوں میں سے ایک پر فواد نے سارا سامان رکھ دیا تھا، دوسری پہلے ہی سامان سے بھری ہوئی تھی۔ آؤ نا عائدہ، یہ ہمارا گھر ہے اور تمہیں اس کو بسانا ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ عائدہ کی دلی کیفیت اور دل میں اٹھتے سوالات سے بے خبر وہ نارمل سے انداز میں بولتا ہوا باہر نکل گیا، اور پھر عائدہ کے سوالات کا اس نے بڑی مدلل طریقے سے جواب دیا تھا۔ میں نے کب کہا تھا کہ میں کینیڈا میں کوئی بڑا کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، یہ ناجائز تو نہیں ہے، اور پھر میں اپنے زور بازوؤں سے اتنا کما لیتا ہوں کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، یہاں پر اس سے اچھی رہائش گاہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، ابھی شادی پر لیا ہوا قرض اتارنا ہے، فضا کی شادی کرنی ہے، پاکستان میں پورے گھر کو نئے سرے سے بنانا ہے، جب یہ سب ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی پھر میں تمہیں ہو بہش کروا لوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں 8-10 سال انتظار کرنا پڑے گا، ویسے اگر تم چاہو میرا ساتھ دو تو یہ ساری ذمہ داریاں 2-3 سالوں میں بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ فواد نے اس کو بہتر مستقبل کا خواب اور راستہ دونوں ہی دکھا ڈالے تھے اور وہ اس خواب کو سچ کرنے کے لیے اس کے ساتھ دینے پر تیار ہو گئی تھی، لیکن وہ کیا کرے گی، اس کا فیصلہ اس نے فواد پر چھوڑ دیا تھا، اور پھر اگلے 2 دن مستقبل کی پلاننگ کرتے گھومتے پھرتے بڑی سہولت سے کٹے تھے۔ لو بھئی عائدہ، تیار ہو جائے، آج ہم نے کام پر جانا ہے، میں نے تمہاری نوکری کی بات کر لی ہے۔ اس دن فواد صبح منہ اندھیرے ہی گھر سے باہر نکل گیا تھا اور اب ہوشی ہوشی چابی جھلاتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ سچ نوکری مل گئی؟ وہاں پاکستان میں تو بڑی بے روزگاری ہے، MA پاس لوگوں کو بھی نوکری کے لیے جوتیاں چٹکاتے رہتے ہیں۔ مان گئی ہیں؟ فواد، کینیڈا واقعی کینیڈا ہے؟ عائدہ تیزی سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، اور پھر پھرتی سے ناشتہ کرنے اور کپڑے بدل کر ہلکا میک اپ کرنے کے بعد وہ بالکل تیار ہو گئی۔ عائدہ، تم نے اتنے نئے کپڑے کام پر جانے کے لیے پہن لیے؟ گھر کے دروازے کو لاک کرتے ہوئے فواد نے ہولے سے کہا۔ ہاں ہائے، تو کام پر پرانے کپڑے پہن کر جاتی؟ آپ بھی نا عجیب سی باتیں کرتے ہیں، عائدہ نے ماتھے پر ہولے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کام پر جانے کے لیے ٹیکسی یا بس کا استعمال نہیں کرنا پڑتا، یوں ہی ہنستے کھیلتے باتیں کرتے کام پر چلے جایا کریں گے۔ فواد نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ویسے دوپہر کو کھانے میں کیا بناؤں؟ عائدہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ دوپہر کا کھانا تو کام کرنے کے دوران وہی لوگ دے دیتے ہیں، فواد نے اپنے پاؤں میں پڑے پتھر کو ٹھوکر ماری۔ تو پھر رات کو کھانے میں کیا بنے گا؟ عائدہ نے ایک نیا سوال کیا۔ آج بلکس بھی واپس آ رہے ہیں، شاید بھابھی ہمارے لیے کچھ بنا کر رکھ جائیں، فواد نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ بنا کر رکھ جائیں؟ لیکن انہیں کہاں جانا ہے؟ عائدہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس خبر ان کی بیگم وہیں قریب کے اسکول کی صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں، شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کے بچے بھی وہیں پڑھتے ہیں، رات کو وہ وہیں اسکوٹی میں ہی
سو جاتے ہیں۔ پرنسپل نے خصوصی اجازت دی ہے۔ صبح 10 بجے وہ گھر آ جاتے ہیں، شام کو 4 بجے پھر سے کام پر چلے جاتے ہیں۔ فواد نے اسے تفصیل سے ساری بات سمجھائی۔ پھر تو ہمارا ان سے آمنا سامنا ہی نہیں ہوگا۔ ایسی صورتحال میں وہ ہمارا رات کا کھانا ہم تک کیسے پہنچائیں گے؟ گھر بھی لاک ہے اور چابی بھی ہمارے پاس ہے، عائدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ بس کبھی کو فواد کا پڑوسی سمجھ رہی تھی۔ ارے بھائی، گھر کی ایک چابی سی اس کبیر با کے پاس ہے تو آخر وہ گھر تو ان کا بھی تو ہے۔ فواد نے گویا دھماکہ کیا۔ ان کا گھر؟ کیا مطلب؟ عائدہ بیٹھ کے رک کر بولی۔ بھائی مطلب تو صاف ہے، صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک وہ گھر ان کا ہوتا ہے، میں ان سے کرائے کا تیسرا حصہ وصول کرتا ہوں، یہاں پر سبھی لوگ ایسے رہتے ہیں۔ ویسے بھی ہم لوگوں نے شام 5 بجے ہی گھر جانا ہوتا ہے، دیکھا جائے تو ہم فائدے میں جا رہے ہیں۔ میں شاید تمہیں پہلے بتانا بھول گیا۔ فواد کا انداز ہلکا پھلکا تھا، جبکہ عائدہ کا چہرہ کوڑے لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ اس کا گھر جس نے اسے بڑی مشکل سے اپنا تسلیم کیا تھا، وہ بھی اپنا نہیں تھا۔ اس گھر کو کوئی اور بھی شیئر کرتا ہے، یہ تصور ہی اس کے دل کو عجیب سی تنگی سے روشناس کروا رہا تھا۔ اس کا مقدر اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ شدید صدمے کے زیر اثر وہ بنا کوئی سوال جواب کیے اس کے ساتھ چل دی۔ جاوید بھائی، یہ میری بیوی ہے، اسے بھی جھاڑو دے دیں۔ میں اسے کام سمجھا دیتا ہوں۔ لال رنگ کی چھوٹی سی جیکٹ پہنتے ہوئے وہ اپنے سامنے کھڑے کرہ سے شکل والے آدمی سے بولا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس وقت ایک کیبن نما کمرے میں کھڑے تھے، جہاں ہر طرف جھاڑو ہی جھاڑو پڑے تھے اور دیوار پر ویسے ہی لال رنگ کی جیکٹیں ٹنگی ہوئی تھیں جسے فواد نے اس وقت پہن رکھی تھی۔ جھاڑو؟ لیکن جھاڑو کا نوکری سے کیا لینا دینا؟ آپ چلیں، جلدی کریں، ہمیں کام سے دیر ہو رہی ہے، مذاق پھر کسی دن کر لیجیے گا۔ عائزہ تیزی سے اس کا بازو کھینچتی ہوئی بولی۔ ہمیں یہی کام کرنا ہے عائزہ، میں برسوں سے ان سڑکوں پر جھاڑو پھیر رہا ہوں۔ یہ پاکستان اور انڈین لوگوں کی کمیونٹی ہے، یہ لوگ اچھے خاصے پیسے بھی دے دیتے ہیں جو تنخواہ کے علاوہ ہوتے ہیں، اور کھانا بھی، اور اگر کبھی انہیں کوئی ذاتی کام پڑ جائے تو پھر تو موج ہو جاتی ہے، اتنے پیسے ملتے ہیں کہ تنخواہ کم لگنے لگتی ہے۔ اب فواد کیبن کے باہر کھڑا عائزہ کو سمجھا رہا تھا۔ آپ یہاں جھاڑو لگانے کا کام کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا غلیظ کام؟ عائزہ بولتے بولتے سانس لینے کے لیے رکی۔ لیکن نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گی، پڑھی لکھی ہوں، کوئی باعزت کام بھی کر سکتی ہوں، لیکن یہ کام نہیں، بالکل نہیں۔ 5 جماعتیں پاس، انسان کو کسی دفتر میں تو کام ملنے سے رہا، اور میں یہ کام کر کے پاکستان 21ویں گریڈ کے افسر سے بھی اچھا کما لیتا ہوں، اور یہ کوئی غلیظ کام نہیں ہے۔ یہ کون سا پاکستانی سڑکیں ہیں جو دھول مٹی اڑی ہوتی ہے؟ بس جھاڑو دکھانے کی دیر ہوتی ہے، سڑکیں شیشے کی طرح چمکنے لگتی ہیں۔ ویسے بھی تم نے خود مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، تمہیں میرے کام سے مطلب ہے یا مجھ سے؟ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اگر تمہیں میرا ساتھ قبول نہیں تو میں تمہیں ابھی آزاد کر دیتا ہوں۔ فواد کے چہرے پر غصے کے رنگ بڑے واضح تھے۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا مجھے آزادی چاہیے؟ بس مجھے یہ کام نہیں کرنا، میں کچھ اور کر لوں گی، عائدہ نے دھڑ کر کہا۔ جانتی تھی کہ اپنی مرضی کی شادی کر کے وہ اپنے میکے میں ناراض ہو کر جانے کا راستہ مسدود کر چکی ہے۔ تم جیسی خوبصورت بیوی کو اکیلے کسی کام پر بھیجنا خود ایک بڑی مصیبت ہے۔ یہ کھلا ڈلا معاشرہ تمہیں کسی کا نہیں رہنے دے گا۔ کام تو تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ یہ لو جیکٹ پہنو، جھاڑو پکڑو اور شروع ہو جاؤ۔ میں ذرا دوسری کالونی کو صاف کر رہا ہوں، اور ہاں، کام کو دل سے اور دیانتداری سے کرو تو ہر کام بڑا ہوتا ہے۔ فواد نے اس کو جھاڑو اور جیکٹ تھماتے ہوئے آخری بات قدرے نرمی سے کہی تھی۔ ایکسکیوز می کی آواز پر سڑک پر جھاڑو لگاتی عائدہ نے مڑ کر دیکھا۔ وہ شاید کوئی انڈین خاتون تھی جو اسے پکار رہی تھی۔ اس کے گلے میں منگل سوتر تھا۔ جی فرمائیے، عائدہ نے تھکے تھکے انداز میں پوچھا۔ مجھے گھر پر کچھ کام ہے، تم کر دو گی؟ خاتون نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ لڑکی کیا سوچنے لگی؟ اگر کام نہیں کرنا تو بتا دو، میں کسی اور سے کروا لوں گی۔ ویسے سوچ لو، میں تمہیں $10 دوں گی اور کھانا بھی ملے گا۔ خاتون نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پیشکش کی۔ کھانا؟ عائدہ کو اچانک بھوک کے شدید احساس نے دبوچ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا جھاڑو اٹھاتے جانے کے لیے تیار ہو چکی۔ پلیز گیو می اے بریڈ میڈم۔ وہ اندر جانے کو تھی کہ جب اس جیسی لال جیکٹ پہنے ایک لڑکا وہاں آ پہنچا۔ اوکے، پلیز ویٹ۔ وہ خاتون لڑکے کی بات کا جواب دیتے ہوئے عائدہ کو گھر کے اندر لے آئی، اور وہ لڑکا شاید ان کا مستقل خدمت گزار تھا۔ یہاں پر تو سبھی ایسے ہی بات کرتے تھے، اور میں سمجھی نہ جانے فواد کتنا پڑھا لکھا ہے۔ اپنی عقل پر ماتم کرتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوئی تو کام کی نوعیت جان کر اسے دھچکا لگا تھا۔ اسے واش روم
اسے واش روم صاف کرنا تھا، اپنے گھر میں اس نے کبھی واش روم صاف نہیں کیا تھا اور یہاں غیروں کے لیے اتنا غلیظ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ صاف انکار کر کے پلٹ جائے، لیکن پیٹ کی بھوک بڑی ظالم چیز ہے۔ سو متلاتے ہوئے دل اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے بڑی دقتوں سے مشکل کا یہ پہاڑ عبور کیا اور سارا وقت اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ جب 1 گھنٹے بعد وہ گھر سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی پھوٹی کٹوری تھی جس میں پیلی پتلی بے رنگ دال بھری تھی۔ بھلا جمعہ داروں کو کوئی گھر کے ٹیبل پر کھانا تھوڑی دیتا ہے۔ وہ بے صبری سے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ میں دبی روٹی کو دال میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگی۔ ابھی 4-5 نوالے ہی حلق سے اترے تھے کہ اس کے نوالے سے بھرا ہاتھ منہ تک جاتے جاتے رک گیا۔ یہ تو وہی دال ہے جسے کھانا وہ پسند نہیں کرتی تھی، اور اب اتنی ذلت بھری روٹی اور وہ بھی اسی دال کے ساتھ، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہیں نازو، میں چمگادڑ نہیں، بالکل نہیں ہوں۔ بھلا میں وہ انوکھی چمگادڑ ہو بھی کیسے سکتی ہوں؟ وہ چمگادڑ تو میرا لالچ تھا جس نے پہلے مجھے سہانے خوابوں کی ٹھنڈی ہوا سے مدہوش کر دیا، اتنا مدہوش کہ میں اچھے برے کی تمیز ہی کھو بیٹھی، اور جب میں غفلت کی نیند سو گئی تو میری عزت نفس اور وقار کا خون پی ڈالا۔ اس لالچ نے مجھے اپنے والدین کو پکارنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آپ بھری آنکھوں کے لالچ کی خطرناک چمگادڑیوں نے سارے راستے مسدود کرتی ہے۔ تم ہی بتانا نازو، چمگادڑ کون ہے، میں یا میرا لالچ؟ زیر لب بڑھاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا پیارا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔